सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। सिंध में तरक्की का नया सफर शुरू हुआ। जिस तरह आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इफ्तिताह के दौरान कहा, दुनिया भर में हमारी कारकर्दगी को तस्लीम किया जा रहा है। वजीर आजम आज यानी कि कंडोलेंस के लिए ही गए हैं। सरबराह तहरीक इस्तेकाम पार्टी जहांगीर तरीन के घर आमद हुई है उनकी, और वक्त पे इलेक्शन होंगे। मौलाना फजल रहमान और मियां साहब का भी राब्ता हुआ है। मुशावरत हो रही है कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर कौन हो, और मुल्क के अंदर एक दफा फिर बिजली का झटका यानी कि बिजली के टैरिफ को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये शराइत जो हैं वो IMF की शराइत हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमाए GDA की फंक्शनली की उज़मा कामरान साहबा मेरे साथ हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं। और मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है हैदर अली उमरानी साहब, PP के रहनुमा हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। हैदर साहब जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच इम्तियाज भाई। आपकी आवाज नहीं आ रही। पहला सवाल, सवाल आपसे, PP ने 15 साल में सिंध में क्या किया है? जी इम्तियाज, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे टेलीफोन लाइन पर लिया मेरा मौक़िफ़ जानने के लिए। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जिसने जमहूरियत को मजबूत किया है और जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। 15 सालों में आप देखें, सिंध वो वाहिद सूबा है जिसमें NICVD में दिल के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं हमारे सिंध में इलाज के लिए, जो कि बिल्कुल मुफ्त हुआ जाता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम पे ज़्यादा फोकस करती है, बातों से ज़्यादा। तो हमारी मुखालिफिन पार्टियां जो है, खोखले दावे उनके तो आप सुनते होंगे, तो हमारी पार्टी काम करती है, हर मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़ी हो रही है। जी, अब जब PP बार बार इक्तदार में आई है, सिंध में तो उसको बार बार इक्तदार मिला है और लोग उसको वोट भी कर रहे हैं। लोग को इल्जाम भी लगाते हैं कि मतलब तो धांधली का लगाते हैं। क्या करें, बार बार इक्तदार मिलने की वजह क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, सिंध में देखें, हर इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा मैंडेट दिया जाता है, और ये तारीख में पहली बार हुआ है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि कराची और हैदराबाद से हमारे जियाले मेयर बने हैं। सही। अब आप देखें, पीपल्स पार्टी को यह भी कहा जाता है कि सिर्फ सिंध तक महदूद है और सिंध तक महदूद हो गई है। क्या वाकई आप समझते हैं कि वह पूरे मुल्क के अंदर नहीं है, सिंध तक महदूद है? देखिए इम्तियाज, पीपल्स पार्टी का सिंध में किसी और जमात से कोई मुकाबला नहीं है। इसने हमेशा तनहा हुकूमत बनाई है और इंशाल्लाह आइंदा वक्त में भी तनहा हुकूमत बनाती रहेंगी। सियासी जमातें महदूद हैं, और मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून सिर्फ वस्ता पंजाब तक ही महदूद है। और आपको लग रहा है कि अब आने वाले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ तारीख का हिस्सा बन गए हैं और अब तहरीक इंसाफ का कोई फ्यूचर नहीं है? देखें, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और कारकुनों ने जो फौजी तनसीबात, GHQ और कोर कमांडर हाउस और शोधा की यादगारों पर हमला करके दहशतगर्दी और गद्दारी का इर्तिकाब किया, तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी जमात ने फौजी तनसीबात पर हमला किया हो। तहरीक इंसाफ ने ये सब कुछ किया है। तो मेरी ये गुजारिश है कि दहशतगर्द गुरूह पर पाबंदी लगाई जाए और चेयरमैन PTI और कारकुनों की मुकदमात फौजी अदालत में चलाई जाए। बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, आप बिजी थे कहीं और आपने टाइम दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। हैदर उमरानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना। अब मैं उज़मा कामरान साहब आपकी तरफ आऊंगा। सिंध के में तरक्की का नया सफर शुरू, जिस तरह आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी मतलब तो एक तकरीब में थे, उन्होंने कहा कि सिंध में बड़ा काम हुआ है, बार बार इक़्तिदार मिला है, 15 साल हो गए। क्या कहेंगे? ये उनका आज का जो बयान है, ये मुझे एक तो समझ में नहीं आया। सिंध में तरक्की का नया सफर वो ये कहते हैं, तो सिंध तो 15 सालों से उनके हाथ में है, तो तरक्की का सफर उनको 15 साल बाद याद आया? सबसे पहले उनसे मेरा ये सवाल है कि 15 साल से आप इक़्तिदार में बैठे हुए हैं सिंध के अंदर, तो 15 साल पहले ही तरक्की का सफर शुरू कर देना चाहिए था। ख्याल आ गया 15 साल बाद, वेल एंड गुड, अच्छी बात है।
اور ہم دعا گو ہیں کہ انہوں نے جس طرح کہا کہ ترقی کا سفر شروع، تو ترقی کا سفر شروع ہو کے رکے نہ، ختم نہ ہو. اور رہا سوال سندھ کی، اگر میں بات کروں تو ترقی، پانی سندھ میں نہیں ہے، سڑکوں کا برا حال ہے، گٹر بہہ رہے ہیں جگہ جگہ. ہاں جہاں سے گزر ہوتا ہے بڑی بڑی شخصیت کا، وہاں کارپیٹ آج بھی بچھ رہے ہیں، کل بھی بچھ رہے تھے. وہ معصوم غریب عوام جو سڑا ہوا پانی پینے پہ مجبور ہے، ان کے لیے نیا سفر کب شروع ہوگا؟ بلاول صاحب سے میری یہ درخواست ہے. اور ان کے لیے سفر کب شروع ہوگا جو غریب غربا پانی خرید بھی نہیں سکتے؟ ان کے لیے سفر کب شروع کریں؟ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے عظمیٰ صاحب، پھر آؤں گا آپ کی طرف. ناظرین بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مجھے اس ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، پی ایم ایل این کی ایم پی اے رہ چکی ہیں، سورت تھیبو صاحبہ میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ کہہ رہی ہیں کہ پانی تو ہے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، کوئی بہتر انفراسٹرکچر نہیں ہے. اگر بہتر نہیں ہے تو بار بار اقتدار کس طرح ملتا ہے؟ بار بار اتنی میجورٹی کے ساتھ، ہر بار زیادہ میجورٹی کے ساتھ جیت کے آتی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں امتیاز بھائی، 2018 کا الیکشن میں نے بھی لڑا تھا، اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے لیاری کے اندر جب بلاول صاحب گئے تھے تو کیا سلوک ہوا تھا. ٹھیک ہے، ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہے، رزلٹ آتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب الیکشن والے دن ہی آپ کینڈیڈیٹس کو یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں گھمائیں گے تو جو آپشن بچے گا وہی جیتے گا. یہ ہے اس کا جواب میرے پاس. مطلب تو آپ کہہ رہی ہیں کہ مطلب آپ کی ڈائریکشن پوری داندلی کی طرف. داندلی ہوتی ہے ہمیشہ، سیٹ اپ میں کون سی داندلی ہے؟ دیکھیں نگراں سیٹ اپ ہو یا موجودہ سیٹ اپ ہو، دھاندلی تو الیکشن میں ہوتی ہے. 2018 میں کیا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا. اب وہی بات ہے نا کہ جو جیت جائے وہ کہتا ہے میں سکندر، اور سامنے والا جو ہے وہ اس کو بنا دیتے ہیں بندر. یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، مگر یہ حقیقت ہے جو ہم کھل کے کہتے ہیں. میں آپ کی طرف آؤں گا سورت صاحبہ. الیکشن ٹائم پہ ہوں گے، بڑی کنفیوژن تھی کہ الیکشن ہو سکتا ہے ٹائم پہ نہ ہو، نون لیگ نہیں چاہتی الیکشن، لیکن جس طرح پرائم منسٹر نے کہا ہے، انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے؟ اور آپ کی لیڈرشپ، آپ کے قائد میاں صاحب الیکشن سے پہلے پاکستان ہوں گے؟ مہربانی امتیاز میر. سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گی کہ ہماری قائد میاں شہباز شریف صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اسمبلیاں جو ہے مدت پوری کر کے وہ ظاہر ہے توڑی جائیں گی. اس کے بعد جو ہے الیکشن ہوں گے، الیکشن کمیشن الیکشن کرائے گا، تو ظاہر ہے وہ ٹائم پہ ہی ہوں گی. باقی میری بہن بات کر رہی تھی دھاندلی کی. دھاندلی جو 18 میں ہوئی تھی بالکل ہوئی تھی، کھلم کھلا ہوئی تھی، RTS بٹھایا گیا تھا. باقی اس وقت یہ کیسے کہہ سکتی ہے میری بہن کہ دھاندلی ہوگی؟ کیوں دھاندلی ہوگی؟ دھاندلی کیوں ہوگی؟ ہم نے دھاندلی کر کے کبھی بھی نہیں آئے. دھاندلی تو عمران نیازی نے کی تھی، کھلم کھلا کی تھی، دوسروں کا مینڈیٹ چوری کیا تھا، چوری ووٹوں سے وزیر اعظم بنا تھا. تو بالکل الیکشن ہوگا اور ٹائم پہ ہوگا انشاءاللہ. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. یہاں مطلب تو فنکشنل GDA کہہ رہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. مطلب تو ہر کوئی ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. اب آنے والا سیٹ اپ آپ کو پتا ہے، الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے. سورت صاحب بالکل بالکل، کیونکہ ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، عوام کی طاقت، عوام کی مرضی پہ یقین رکھتے ہیں. تو یقیناً جو ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر جو ہے الیکشن ہو، اور جس کو بھی مینڈیٹ ملے وہ بے شک جو ہے حکومت بنا لے. اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک پارٹی ہے جو حکومت میں آ کر ملک میں ترقی ہوتی ہے. اور یہ ریکارڈ ہے، یہ تاریخ ہے. تو یقیناً جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگے انشاءاللہ. اور آپ تو اب پنجاب تک محدود ہے، وہ بھی سینٹرل پنجاب تک. اب تو نون لیگ کوئی نیشنل جماعت نہیں رہی. نہیں، بالکل بھی نہیں. آپ کو یاد ہے کہ 2018 میں جو ہے
میاں شہباز شریف صاحب کراچی سے الیکشن لڑے تھے, وہاں پہ انہیں ہرایا گیا تھا 200 ووٹوں پہ بھی جو ہے وہ اس طرح سے جو RTS بٹھا کر جس طرح سے دھاندلی کی گئی تھی. تو انشاءاللہ ہماری حکومت ہر صوبے میں جو ہے وہ الیکشن لڑے گی, ہماری پارٹی لڑے گی انشاءاللہ, اور آپ دیکھیں گے کہ جیتے گے بھی انشاءاللہ. آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں. عظمیٰ صاحبہ, جس طرح کہہ رہی ہیں وہ تو کہہ رہی ہیں کہ عمران خان نے یعنی کہ چیئرمین PTI نے دھاندلی کی تھی اور ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تھا. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا مینڈیٹ چوری ہے. میں کہتا ہوں نون لیگ صرف پنجاب تک محدود ہے, کیا کہیں گے؟ راز سوال 2018 کی اگر ہم بات کریں تو 2018 سے پہلے 2013 کے اندر جو الیکشن کروائے گئے تھے, کیا نواز شریف صاحب نے اسمبلیوں میں لوگوں کو خریدا نہیں تھا؟ اس کا آواز نہیں آ رہا میری بہن کا. بکتے ہیں لوگ بھی بکتے ہیں, اسمبلی میں بھی, اسمبلی کے ایوان میں بھی لوگ بک جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کلیئر اینڈ فیئر الیکشن جب تک نہیں ہوں گے, جب تک مینڈیٹ چوری ہوتے رہیں گے اور جب تک ملک میں بحالی نہیں آئے گی. ہماری بہن صحیح کہہ رہی ہوں گی, ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہوگا اور اکثر ہوتا ہے, یہ ہوتا آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اکثریت جو ہے وہ کچھ اور نظر آتی ہے اور بیہائنڈ الیکشن کے کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. فیئر اینڈ کلیئر الیکشن جب تک نہیں ہوں گے, جب تک آپ صحیح سیٹ اپ کو نہیں بٹھا پائیں گے, جب تک ملک کو نہیں بچا پائیں گے آپ. اب جس طرح اب کارکردگی آپ کی تقریباً 15 مہینے ہوئے ہیں, خود آپ کے لوگ, آپ کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ ہم نے سخت فیصلے کیے ہیں, ہم نے سیاست قربان کی ہے, ریاست بچائی ہے, مہنگائی, بے روزگاری سب کچھ بڑھی ہے اس 15 مہینے میں. کس طرح لوگ آپ کے اوپر دوبارہ اعتماد کر کے آپ کو ووٹ کریں گے, کیا کہیں گے؟ امتیاز, آپ کو یاد ہے بلکہ پوری قوم کو یہ یاد ہے کہ کس طرح سے مینڈیٹ بھی چوری ہوا تھا اور پھر اس چور حکمرانوں نے عوام کے ووٹ مینڈیٹ کو چوری کر کے جس طرح سے اس ملک میں تباہی لے کر آئے تھے, جس طرح سے معیشت کا بیڑا غرق کیا تھا. تو ظاہر ہے ہم نے جب حکومت لی تو ملک کی حالات بہت ہی خراب تھے. دنیا کا کوئی بھی ملک ہمارے ملک میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو عوام یہ سمجھتی ہے کہ ہماری مجبوری کیا تھی, ہماری مجبوری کیا تھی, پر عوام یہ بھی سمجھتی ہے کہ یہی ایک پارٹی ہے جب حکومت میں آتی ہے تو عوام کو ریلیف ملتا ہے اور ملک کو ترقی بھی ہوتی ہے, امن بھی ملتا ہے. تو ظاہر ہے عوام یہ ساری چیزیں سمجھتی ہے, عوام بہت سمجھدار ہے. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں عوام جو ہے سب سے زیادہ بہتر سوچ رکھتے ہیں اور ہر چیز پہ ان کی نظر ہے. سنو صاحب, آپ نے تو کوئی ڈیلیور نہیں کیا, عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں ملا اس 15 مہینے کے اندر. آپ مجھے خود بتائیں, مہنگائی کم ہوئی؟ مہنگائی بہت بڑھ گئی. بے روزگاری کم ہوئی؟ بہت بڑھ گئی. اتنی بھی نہیں کہ مہنگائی کو آپ کنٹرول کر سکیں, آپ بے روزگاری کو کنٹرول کر سکیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ 4 سالوں میں جس طرح سے نااہل حکمرانوں نے, نیازی نے اس ملک کو جس طرح سے بیڑا غرق کیا, یہ ملک بہت تباہی کی طرف جا رہا تھا. تو ہماری حکومت, ہماری قیادت ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے, سیاست بچانے کے لیے نہیں یہ ملک لیا تھا. تو ظاہر ہے جب ایسی مشکل حالات میں آپ ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے تو مشکل فیصلے بھی ہوں گے, یقیناً مہنگائی بھی ہوئی ہے. پر میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں, ساری حالات عوام سمجھتے ہیں کہ کس حالات میں ہم نے حکومت لی تھی اور کس حالات میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, کیوں ہوئی ہیں. اور یہ بھی عوام سمجھتے ہیں کہ آگے جا کر یہی حکومت جو ہے بہتر کر سکتی ہے. عظمیٰ صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو 4 سالہ دور تھا وہی ذمہ دار ہے. ہم نے تو اپنی ریاست کو بچایا ہے, ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے, ہم نے IMF کا پروگرام کیا ہے, ہم تو بہتر کر کے جا رہے ہیں اور بہتر پاکستان ہوگا. آپ کیا کہیں گے؟ 4 سالہ دور کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو IMF نے اسی شخص کے پاس جا کر کیوں پرمیشن مانگی جس شخص نے 4 سال ملک کو تباہ اور برباد کیا؟ میٹنگ کی تھی IMF کے وقت. ہاں, کیوں میٹنگ نہیں ہوئی؟ چور سے, غدار سے, دھوکے باز سے میٹنگ کیوں ہوئی؟ الیکشن میں یہ میٹنگ کیوں ہوئی؟ اگر یہ بات کرتے ہیں آپ 4 سالہ دور کی, اور 4 سالہ دور سے پہلے آپ مجھے بتائیے کہ کیا میرا ملک پاکستان خسارے میں نہیں تھا؟ کیا میرے ملک میں بے روزگاری نہیں تھی؟ اور 4 سالہ دور کے بعد کی اگر میں بات کروں, ابھی جو چل رہا ہے دور ہمارا,
صرف عوام کی کھال اتارنا رہ گیا ہے. یہ غریب عوام کس کو جا کے اپنے رونے روئے گی؟ آٹا مہنگا، چینی مہنگی، دالیں مہنگی، پانی ملتا ہے پیسوں میں بھائی، پانی نہیں ہے عوام کے پاس. ہم نے تو شروع سے عوام پہ سیاست کیا اور عوام کے لیے ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ ملک پاکستان ہے، عوام ہے. اب اس عوام کے بارے میں آپ بات نہیں کرو، اپنے اقتدار کے حوث میں لگے رہو، اس کے اوپر لڑتے رہو، کرسیوں کی جنگ لڑتے رہو. تو اس کرسیوں کی جنگ سے نکل کر ذرا غریبوں کی طرف بھی دیکھا جائے. سیاست دان 10 سال بھی بیٹھ کے کھا سکتا ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا. غریب انسان ایک دن بھی اگر روزی روٹی نہ ہو تو وہ بھوکا مرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. ان کے لیے کون بات کرے گا؟ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. سورج صاحبہ آپ ٹیلی فون لائن پر ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم سورج صاحبہ، آپ نے بھی کیونکہ آپ ایک ایکسپیرینس سیاسی جماعت ہیں، اقتدار کا پتہ ہے، سب ایکسپیرینس لوگ بیٹھے ہیں، اسی طرح پیپلز پارٹی کی قیادت میں بھی سبھی کچھ ہے. آپ کا جب تحریک چلا رہے تھے مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، لوگ سمجھتے تھے کہ آپ آئیں گے کافی بہتری ملک کے اندر آئے گی. جو بہتری نہیں آ سکی اس کو تسلیم کرنا چاہیے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا، پہلے تو میں اپنی بہن کو وہ IMF کی بات جو کی تھی میری بہن نے کہ اس کے پاس گئے تھے، پرمیشن لی تھی. نہیں، بالکل بھی نہیں. جب الیکشن ہوتا ہے اور IMF قرضہ دیتی ہے تو وہ ملتی ہے مختلف سیاستدانوں سے، اور پہلے بھی انہوں نے کیا تھا. پرمیشن کوئی نہیں لی تھی. پرمیشن کیوں کہ اس کا خرچہ ہوا ہے کیا IMF کے وہ پرمیشن لیں گے؟ بالکل بھی نہیں، پرمیشن نہیں لی تھی. باقی سیاستدانوں سے ملتے رہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ IMF سے جب انہوں نے قرضہ لیا تھا ملک کی تاریخ میں اتنا قرضہ نہیں لیا گیا جو عمران نیازی کی حکومت میں لیا گیا تھا. اور جو تباہی آپ کو پتا ہے، ایک اینٹ بھی نہیں لگی اس ملک کے ترقی میں. آپ نے دیکھا جو تباہی ہوئی نا، میں یہی کہتی ہوں کہ جو تباہی ہوئی، اور ہماری قیادت یہ ہمیشہ کہتی ہے کہ بھئی ہم نے ریاست بچانے کے لیے یہ ملک جو ہے سنبھالا ہے، اور اس کو بہتر بھی کریں گے، انشاءاللہ بہتر بھی کریں گے، کیونکہ ہماری قیادت میں یہ ان کو مینڈیٹ ہے شروع سے ہی کہ وہ ہمیشہ جو ہے اس ملک کو ترقی دی ہے اور ترقی دیں گے. 2018 سے پہلے کیا پیٹرول سستا نہیں ہوا تھا؟ ساری چیزیں سستی نہیں ہوئی تھی؟ ملک میں امان نہیں آیا؟ نہیں آیا، سوری نہیں تھا. وہ اس میں آ کر جو تباہی کی وہ آپ سب کے سامنے ہے، پوری قوم کے سامنے ہے، دنیا میں نے بھی دیکھا. جو تباہی انہوں نے کی، جو انہوں نے اس ملک کو کلچر دیا، جو انہوں نے انتقامی کارروائیاں کی، وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. تو ظاہر ہے جو ملک کی تباہی ہو تو اس کو بہتر کرنے میں تھوڑا تو وقت لگتا ہے نا، اور اس کو بہتر کر رہے ہیں. یہ تو چاہتا تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہو، یہ تو چاہتا تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہو. انہوں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے، انہوں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے، ملک دشمنی کی. انہوں نے ہمیشہ جو ہے جسے جو ہے 9 پہ جو انہوں نے جو کیا تھا، جو کارنامہ، جو ملک دشمنی کا، جو اداروں پہ حملے کیے تھے، وہ بھی تو آپ دیکھیں کیا یہ ملک کے ساتھ انہوں نے اچھا کیا تھا. صحیح. آپ ٹیلی فون لائن پر ہیں. تبدیلی کے نام پہ تباہی ہوئی، اس تبدیلی کا حصہ آپ بھی تھے، اس تباہی کا حصہ آپ بھی تھے، آپ بھی گورنمنٹ میں تھے، GDA بھی گورنمنٹ کا حصہ تھے. بہت اچھی بات ہے، بڑی پیاری بات آپ نے مجھ سے پوچھی ہے. دیکھیں، ملک کی تباہی تب ہوتی تب 4 سالہ دور سے پہلے ملک میں بحالی ہوتی، یا مہنگائی کا طوفان ہم نے بڑھا دیا ہوتا. ہم اتحادی تھے، ہم اقتدار نہیں تھا. صحیح ہے. اب اگر آپ تباہی اور بربادی کی بات کریں تو جو 70 سال سے تباہی اور بربادی کی بات ہے، اور میری بہن نے ابھی بالکل صحیح کہا کہ جب بگڑی ہوئی چیز آپ کسی کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں تو اس کو سنوارنے میں وقت لگتا ہے. مریم نواز صاحبہ کہتی تھیں جو ملک کے لیے قرضے لے، جو پیٹرول مہنگا کرے، جو آٹا مہنگا کرے، وہ چور ہے. تو اس کا جواب اب مجھے دیں کہ چور اب ہے یا پہلے ہیں؟ یہ نیازی صاحب کہتا تھا. یہ بتائیے نا. اور نواز شریف صاحب نے تو کہا تھا قرض اتارو ملک سنوارو، یہی کہا تھا نا. اب ان کی پالیسی چینج ہو گئی، قرض لو ملک بچا لو.
تو یہ پالیسیاں چینج کرنا ختم کریں, ملک کا قرضہ اتارنے کی سوچیں. آپ قرضہ اتارنے تک کی 5 سال تک پورے کرتے ہیں, جب تک دوسری حکومت آگے بیٹھ جاتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم دوبارہ قرضہ لیں گے, ملک سنبھالیں گے. ارے عوام کے اوپر آپ کتنا برڈن ڈالیں گے؟ عوام کی نسل در نسل قرض اتار لے گی جب بھی قرضہ نہیں اترے گا اس ملک کا, جب تک معیشت بحال نہیں ہوگی, جب تک کرپٹ لوگ اپنے اندر سے بددیانتی ختم نہیں کریں گے اس ملک کے لیے. صحیح, کرپٹ لوگ, بددیانت لوگ, کرپشن ختم نہیں ہوگی. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. سورت تھیبو صاحبہ, ایک بات تو میری بہن یہ پوچھو کہ یہ ملک سنوارو قرض اتارو کی بات جب کی تھی, اب یہ آپ مجھے یہ بتائیں کیا ہمارے دور میں ہمیشہ ترقی نہیں ہوئی؟ میری بہن کو پتا نہیں ہے کہ ہمارے دور میں امن امان نہیں ہوا, قرض نہیں اترا. یہ تو پوری قوم کو پتا ہے کہ ہمارے دور میں امن امان بھی ہوا تھا, اور ہم تو IMF سے جان چھڑانے کی کر رہے تھے, لیکن ہمیں ہی حکومت نہیں کرنے دی جاتی. ہمیں 3 سال 2.5 سال حکومت کر کے, اور اسی حکومت کے دوران بھی ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے, اور ہم پر کیسز کیے گئے, اس دوران بھی کیے گئے, اور اس ملک کو بڑی مہربانی, ٹائم لمیٹڈ ہے. آپ کی بڑی مہربانی سورت تھیبو صاحبہ, عظما کامران صاحبہ, آپ کی بڑی مہربانی. جو ملک کی صورتحال ہے, سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں اچھا کام ہوا ہے. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور دوسروں نے دھاندلی کی ہے. آپ کے سامنے ملک کی معیشت, آپ کے سامنے مہنگائی, بے روزگاری آپ کے سامنے. 22-23 دفعہ اس ملک کے اندر ہر گورنمنٹ نے قرضہ لیا ہے. کوئی ایک گورنمنٹ نہیں ہے جس نے قرضہ نہیں لیا. ہر کوئی آ کے یہی کہتے ہیں کہ ہم نے قرضہ لے کر ملک کے اوپر لگایا ہے, لیکن ملک کی صورتحال آپ کے سامنے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.